मास्टर साहब की बेटी की शादी थी। मास्टर साहब अपनी बेटी के जहेज के लिए 10 लाख का कर्ज बैंक से लेकर घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में दो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने इनको लूटा और 10 लाख रुपए छीन कर भाग गए। जहेज ना होने की वजह से मास्टर साहब की बेटी का रिश्ता टूट गया और मास्टर साहब ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाए। इन्हें हार्ट अटैक हो गया। दोनों डाकुओं ने 10 लाख की रकम वापसी में तकसीम कर ली। एक डाकू की मां का ऑपरेशन था, लिहाजा इसने डॉक्टर को मां के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए फीस अदा की। मास्टर साहब को भी अस्पताल में मुंतकिल किया गया और डॉक्टरों ने इसके दिल का ऑपरेशन बताया। एक ही अस्पताल में डाकू की मां और मास्टर साहब का ऑपरेशन जारी था, जबकि डाकू का बेटा और मास्टर साहब की बेटी ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। इस इंतज़ार में थे कि डॉक्टर कोई अच्छी खबर लेकर आए। अचानक ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आया। इसने कहा कि अब्बा जान, मैं किसी सूरत ये नहीं चाहूँगी कि आप बैंक से कर्ज लेकर मेरा जहेज बनाएं। माँ के ऑपरेशन के लिए आप बैंक से कर्ज ले चुके हैं और किस हाल में आपने वो कर्ज उतारा, मैं नहीं भूल सकती। और अब मेरी शादी के लिए आप बैंक से 10 लाख का कर्ज लेना चाहते हैं। ये बात ठीक नहीं। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वो इतना ही जहेज का मुतालबा करते हैं तो मैं ऐसे घर में शादी करना ही नहीं चाहती। मास्टर साहब ने जब यह सुना तो वो अपनी परवीन से कहा कि बेटी, काश तुम मुझे अपनी जगह पर रख कर देखती। तब तुम्हें महसूस होता और इस बात का एहसास होता कि वालिदैन अपनी औलाद के लिए कितने फ़िक्रमंद होते हैं। बेशक दूल्हे की माँ ने जो मुतालबा किया है मेरे लिहाज से वो ठीक नहीं, लेकिन मेरे लिहाज से लड़का बहुत अच्छा है। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलने वाला। इस पर परवीन ने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, मैं तो इस लड़के के बारे में जानती तक नहीं जिसके साथ आप मेरा रिश्ता तय करने जा रहे हैं। इस पर मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा, बेटी, क्या तुम्हें अपने बाप पर यकीन नहीं? मुझ पर भरोसा रखो। मैं कभी अपनी बेटी का बुरा नहीं सोचता। सहेल के बारे मैंने मुख्तलिफ ज़राए से मालूम किया है। वो एक बैंक में जॉब करता है, अच्छे लड़कों में बैठता उठता है, 5 वक्त की नमाज भी अदा करता है, कभी किसी से कोई झगड़ा भी नहीं किया। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। परवीन ने अपने बाप से कहा कि वो अगर इतना अच्छा है तो अपनी माँ को क्यों नहीं समझाता कि इनसे जहेज मत लें, बल्कि आप किस चीज़ की डिमांड ना करें। मास्टर साहब ने सर झुकाकर कहा, बेटी, जहेज हमारे मुआशरे की ऐसी लानत बन चुका है जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। हाँ, अलबत्ता एहतजाजी तौर पर अगर हम सारे इस लानत के ख़िलाफ़ उठे और आवाज़ बुलंद करें तो कुछ हो सकता है और इसका ख़ात्मा हो जाए। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता। सुबह सुबह मास्टर साहब ज़रूरी कागजात लेकर बैंक की तरफ गए। इसे रिटायर हुए 2 साल का अरसा हो चुका था। जो भी पेंशन इसे मिली थी इसमें मकानात की तामीर और बीवी की बीमारी पर पेंशन ख़त्म हो गई। बीमारी इतनी ज़्यादा थी कि पेंशन के अलावा इसे बैंक से भी 5 लाख का कर्ज लेना पड़ा था। मगर ये सारा किस्मत का खेल है। इतने सारे खर्चे के बावजूद इसकी बीवी ठीक ना हो पाई और जिंदा ना बची। मास्टर साहब अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करते थे। वो 2 साल के अरसा में काफ़ी बदल चुके थे। पहले तो वो मुख्तलिफ दोस्तों की महफिलों में जाया करते थे। मास्टर साहब इंसान बड़े अच्छे थे, खुश अखलाक थे और जो खुद भी खुश रहते और बाकियों को भी खुश रखते। पूरा मोहल्ला मास्टर साहब से बेहद प्यार करता था। मगर बीवी की जुदाई के बाद वो काफ़ी बदल चुके थे। वो तन्हाई पसंद हो चुके थे। अक्सर वो 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए जामिया मस्जिद में जाते और इसके अलावा अपना सारा वक्त घर में ही गुजारते, घर से बाहर ना निकलते। इसके दोस्तों ने इनसे गिले शिकवे किए, मगर इनकी रूटीन में कोई फ़र्क न आया। वो अपने दोस्तों से यही कहते थे कि मेरी जवान बेटी घर में अकेली होती है, लिहाजा मेरा दिल नहीं करता कि मैं बाहर जाऊं। बीवी के बाद वो अपनी बेटी परवीन के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद थे। पिछले कई साल से वो अपनी बेटी के लिए मुनासिब रिश्ता तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से एक घर का रिश्ता मिला, लेकिन इसकी माँ ने जहेज़ का मुतालबा किया। कुछ पैसे तो मास्टर साहब ने जमा कर रखे थे, लेकिन फिर भी वो कम पड़ रहे थे। लिहाजा इसे बैंक से 10 लाख का लोन लेना पड़ रहा था।
پروین اسلان سے خوش بالکل نہیں تھی، لیکن باپ نے اسے سمجھا لیا تھا۔ صبح صبح ہی ماسٹر صاحب بینک کے لیے نکلے۔ صبح 9 بجے وہ بینک پہنچے۔ پھر کاغذی کارروائی کے بعد اس نے بینک سے 10 لاکھ کا لون لیا، ایک تھیلے میں پیسے ڈالے، اور واپس آنے پر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ماسٹر صاحب کی زندگی بدل دی۔ اسے اس بات کی امید بالکل نہیں تھی۔ ویران سڑک پر 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے اس کا پیچھا کیا اور اسلحے کے زور پر انہیں روکا۔ وہ ماسٹر صاحب سے پیسوں کا تھیلا لے کر بھاگ گئے۔ ماسٹر صاحب ادھر ہی زمین پر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس کی دنیا اب لٹ چکی تھی۔ اتنا سارا پیسہ اب زندگی میں وہ دوبارہ جمع نہیں کر سکتے تھے۔ سڑک کے کنارے ہی ماسٹر صاحب کو دل کا دورہ پڑا۔ ایک رکشے والے نے جب سڑک کے کنارے بزرگ کو بے ہوشی کی حالت میں لیٹے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے رکشے میں ڈال کر اور ہسپتال لے گیا۔ رکشے والے کو نہیں پتا تھا کہ یہ آدمی کون ہے۔ اس کے بعد ماسٹر صاحب کی جیب میں شناختی کارڈ ہونے کی وجہ سے معلوم ہوا کہ یہ کہاں کا ماسٹر صاحب ہے۔ ماسٹر صاحب کے موبائل فون سے اس نے مختلف نمبروں پر کال کرنا شروع کی، اور اس طرح پروین کو کال کی گئی کہ آپ کے باپ فلاں ہسپتال میں داخل ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ پروین یہ سن کر بہت پریشان ہوئی، اور وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو۔ کتنی خوشی خوشی وہ صبح گھر سے نکلے تھے۔ اچانک ایسا کیا ہوا؟ پروین یہ نہیں جانتی تھی کہ ڈاکو اب ان سے پیسے لے کر بھاگ گئے تھے۔ وہ پریشانی کی عالم میں ہسپتال میں داخل ہوئی تو رکشے والے نے انہیں بتایا کہ آپ کا والد سڑک کے کنارے بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ اس نے رکشے والے کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے پروین کو بتایا کہ کچھ دن آپ کے والد ادھر ہسپتال میں ہی رہیں گے، یہ ہماری مجبوری ہے کہ یہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ پروین اپنے والد کے لیے بہت پریشان تھی۔ وہ اکیلی تھی۔ دوسری طرف جن 2 ڈاکوؤں نے اس کے باپ کو لوٹا تھا اور پیسے چھین کر بھاگ گئے تھے، ان میں سے ایک کا نام شاکر تھا، اور یہ اس کی زندگی کا پہلا ڈاکہ تھا، وہ بھی اپنی ماں کی وجہ سے، کیونکہ اس کی ماں ہسپتال میں داخل تھی اور ڈاکٹروں نے اسے جگر کا آپریشن بتایا۔ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا۔ اپنی ماں کی محبت میں مجبور ہو کر اس نے یہ قدم اٹھایا۔ شاکر کا باپ نشے کا عادی تھا۔ ساری زندگی نشہ کر کے ہی اس نے گزار دی تھی۔ نشہ پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ پہلے تو اس کی جو پراپرٹی تھی اس نے وہ فروخت کر دی، پھر اس کے بعد نشہ پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی بیوی کے زیورات بھی فروخت کر دیے۔ اپنے باپ کی حرکات کو دیکھتے ہوئے شاکر نے پڑھائی جاری نہ رکھی، حالانکہ اسے شوق بھی تھا۔ وہ اپنی ماں کے لیے بے حد پریشان تھا۔ اگر وہ باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا تب اس کا باپ اسے تشدد کا نشانہ بناتا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب شاکر نے باپ کو نشہ پورا کرنے کے لیے گھر کے برتن فروخت کرنا پڑے، اور اس کے بعد بیوی اور بچوں کے کپڑے فروخت کر دیتا۔ ان حالات میں شاکر کی ماں سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے، کیسے اپنے شوہر کے شر سے وہ بچ سکے۔ وہ پریشان تھی کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو یہ مجھے یا پھر اپنے بچوں کو بھی فروخت کر دے گا۔ اور ہوا بھی ایسا۔ ایک جواری نے اسے بہت ساری رقم دینے کا وعدہ کیا، اور ساتھ ہی شرط رکھی کہ فلاں جگہ پر اپنی بیوی کو لے کر آ جانا۔ نشے کی لت میں وہ اپنے رشتے ناطے سب بھول چکا تھا، اور وہ بے چینی کے عالم میں گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تیار ہو جاؤ، میرے ایک دوست کی شادی ہے اور ہم نے اس شادی میں شرکت کرنی ہے۔ یہ سن کر شاکر کی ماں کافی حیران ہوئی، اور اس نے صاف صاف انکار کیا کہ میں کسی صورت آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میرے جو بھی کپڑے تھے وہ تو آپ نے فروخت کر دیے، اور محلے والوں اور سب کی نظروں میں مجھے ننگا کر دیا۔ اب میں کسی صورت تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر اسے غصہ آیا۔ اس نے بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو، ورنہ میں تجھے ادھر ہی مار ڈالوں گا۔ مگر اس کے باوجود شاکر کی ماں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میاں بیوی میں لڑائی بڑھنے لگی تو پڑوسی دیواروں سے جھانکنے لگے کہ آخر معاملہ کیا ہے، اتنا شور کیوں ہے۔ محلے والوں کے لیے
یہ گھر ویسے بھی ایک تماشا بن چکا تھا۔ سب یہی چاہتے تھے کہ یہ خاندان یہاں سے چلا جائے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ان کی لڑائی جھگڑے بھی کافی حد تک انجوائے کر رہے تھے۔ ہمارے معاشرے کا یہ ایک پہلو بھی ہے کہ ہم لوگ لڑائی جھگڑے زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور ان کو سیٹل کرنے کی کوشش بالکل نہیں کرتے۔ شاکر جب گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا، اور وہ اپنی ماں کو اس حالت میں کیسے دیکھ سکتا تھا۔ اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کی مدد کیسے کرے۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ خدا را میری ماں کو چھوڑ دو، مگر اس نے اپنے بیٹے کی ایک بھی نہ سنی، اور جب شاکر اپنی ماں کو چھڑانے کی کوشش کرتا تو وہ اپنے بیٹے کو بھی مارتا۔ مجبوراً شاکر نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور پیچھے سے اپنے باپ کے سر پر ڈنڈے سے وار کیا۔ اس کا باپ نشے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور اور بیمار رہتا تھا۔ وہ ڈنڈا لگنے کی وجہ سے ادھر ہی وفات پا گیا۔ شاکر اور اس کی ماں ادھر ہی بیٹھ کر رونے لگے، اور وہ اپنی قسمت پر رو رہے تھے۔ وہ کسی صورت اپنے باپ کو نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن ماں کی وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ رونے کی آواز سن کر محلے والے جمع ہونے لگے۔ شاکر نے انہیں حقیقت نہ بتائی، بس اتنا بتایا کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہوگی۔ شاید آج نشہ زیادہ کیا تھا، اس لیے میرے باپ کی یہ حالت تھی۔ شاکر اور اس کی ماں کے پاس تو تدفین کے پیسے بھی نہیں تھے۔ محلے والوں نے مل کر شاکر کے باپ کی تدفین کی، مگر ان حالات میں شاکر کی ماں کی طبیعت بہت بگڑ چکی تھی۔ وہ لمحہ بول نہ پائی۔ جب اس کے بیٹے نے اس کے سامنے باپ کے سر پر وار کیا، وہ اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل پر پتھر رکھ کر اس نے اپنی ماں کی خاطر اپنے باپ کے سر پر وار کیا تھا۔ شاکر کی ماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے ماں کے جگر کا آپریشن کرنا پڑے گا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپریشن کا خرچ 5 لاکھ روپے ہے۔ یہ سن کر شاکر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہسپتال میں رہنے کا خرچ اور آپریشن کے خرچ کے بارے میں وہ بہت پریشان تھا۔ بار بار سوچ رہا تھا کہ پیسوں کا بندوبست کیسے کرے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کیونکہ اس کے باپ نے تمام جمع پونجی حتیٰ کہ گھر کے کپڑے بھی فروخت کر دیے تھے۔ اس کی ماں کے زیور بھی نہیں تھے، ان کو بھی اس نے فروخت کر دیا تھا۔ شاکر کا ایک دوست تھا جو اسٹریٹ کرائم میں ملوث تھا۔ شاکر اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اور اس کی بری حرکات کی وجہ سے اس نے اپنے دوست سے تعلق ختم کر دیا تھا۔ مگر اب ماں کی حالت کو دیکھتے ہوئے بڑے عرصے کے بعد اس نے اپنے دوست سے رابطہ کیا۔ ارسلان نے اس سے کہا، خیر تو ہے، آج اتنے عرصے بعد میری یاد کیسے آئی؟ تم نے تو ہر قسم کا تعلق مجھ سے توڑ دیا تھا، حالانکہ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ مر کر بھی مجھ سے رابطہ نہیں کروں گا، اور آج ایسی کون سی مجبوری آ پڑی ہے؟ شاکر نے اداس لہجے میں کہا کہ وقت انسان کو کبھی کبھی ایسے حالات پر لاتا ہے، ایسے موڑ پر لے آتا ہے کہ وہ اپنے تمام وعدے بھول جاتا ہے۔ میں نے تم سے وعدہ ضرور کیا تھا کہ آئندہ تم سے رابطہ نہیں رکھوں گا اور کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، مگر تم میرے لیے مر گئے تھے۔ لیکن آج ماں کی وجہ سے تم سے رابطہ کرنے پر میں مجبور ہوں۔ میری ماں ہسپتال میں داخل ہے، ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن بتایا ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں، تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر ہو سکے تو میری مدد کرو۔ اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو مجھے ادھار دے دو، میں جیسے تیسے کر کے تمہارے پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ ارسلان نے جب یہ سنا تو مسکرانے لگا اور کہا، میں کاروباری شخص تو نہیں کہ میرے پاس پیسے جمع ہوں۔ میں تو ایک کرمنل ہوں۔ میں تو چھوٹے موٹے کرائم اور سڑکوں سے لوگوں کا موبائل اور نقدی چھینتا ہوں، اور تمہاری مدد کرنے کے لیے بھی مجھے کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ شاکر نے کہا، جیسے بھی کرو، لیکن 5 لاکھ مجھے دے دو، 2 دن کے اندر، مجھے پیسے چاہیے۔ ارسلان نے کہا، پیسوں کا بندوبست تو ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں بھی قربانی دینا پڑے گی۔ شاکر نے اس سے پوچھا کہ کون سی قربانی؟ اس نے کہا کہ اس کرائم میں تم بھی میرے ساتھ دو گے۔ ہمیں بینک کے باہر کھڑا ہونا ہے۔ بینک سے کوئی نہ کوئی کسٹمر ضرور نکلے گا جس کے پاس کافی زیادہ نقدی ہوگی۔ ہمیں بس اچھے موقع اور ایسے ہی کسٹمر کا انتظار کرنا پڑے گا۔
ماں کی خاطر شاکر اس بات کے لیے رضامند ہو گیا۔ وہ ارسلان کے پاس گیا۔ بائک پر وہ دونوں بینک کے ساتھ والے ہوٹل میں چائے پینے کے بہانے بیٹھ کر وہ انتظار میں تھے کہ کوئی کسٹمر بینک سے باہر آئے اور اس سے پیسے چھین کر بھاگ جائیں۔ کافی دیر وہ ہوٹل میں بیٹھے رہے، لیکن ان کی نظریں بینک کے دروازے پر تھیں۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص پیسوں کا تھیلا لے کر بینک سے باہر آ رہا تھا۔ یہ ماسٹر صاحب ہی تھے جو اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے بینک سے قرض لے کر گھر واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بائک پر ماسٹر صاحب کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ ویران سڑک کے کنارے ماسٹر صاحب کو روکا، پھر اس سے بیگ لے کر بھاگ گئے۔ پھر ایک ویران کھنڈر میں جا کر انہوں نے بیگ کھولا تو حیران ہوئے، کیونکہ اس میں پورے 10 لاکھ تھے۔ شاکر نے 10 میں سے 5 لاکھ نکالے اور اپنے دوست کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اس نے ڈاکٹر کو 5 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ اس کی ماں کا آپریشن شروع کیا جائے۔ ابھی شاکر ہسپتال میں ہی تھا کہ اس نے ایسا منظر دیکھا کہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک رکشے والا ماسٹر صاحب کو اسٹریچر پر لے کر آ رہا ہے۔ ماسٹر صاحب کے چہرے کو اچھی طرح وہ پہچانتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو کیسے بھول سکتا تھا؟ جب اس نے ماسٹر صاحب سے پیسے چھینے تھے تو ماسٹر صاحب رونے لگا تھا، اور اس کو روتا دیکھ کر، اس کے چہرے کی کیفیت دیکھ کر شاکر کے دل میں آیا کہ یہ بیگ اسے واپس کر دیا جائے، کیونکہ مجھے یہ شخص بہت مجبور لگتا ہے۔ مگر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے یہ بیگ اسے واپس کیا تو میری ماں کا کیا بنے گا؟ اچانک ماسٹر صاحب کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس حال میں دیکھ کر اسے افسوس ہوا، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی ماسٹر صاحب کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی روتی ہوئی ہسپتال میں داخل ہوئی، تو رکشے والے نے اسے بتایا کہ آپ کے باپ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، سڑک کے کنارے بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے اور میں انہیں ہسپتال لے آیا۔ پروین نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ شاکر پروین کو روتا دیکھ کر دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا، کیونکہ پروین اور ماسٹر صاحب کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود ہی تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ ماں کو بچانے کے لیے اس نے کسی دوسرے شخص کا گھر اجاڑ دیا۔ ماسٹر صاحب کے دل کا آپریشن جاری تھا۔ دوسری طرف شاکر کی ماں، اس کا بھی جگر کا آپریشن ہو رہا تھا۔ دونوں آپریشن تھیٹر کے باہر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ شاکر پروین کو جانتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے جو شخص بیٹھا ہے وہ اس کے باپ کی اس حالت کا ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے اس کا باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ پروین اور شاکر دونوں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھاگے۔ سب سے پہلے شاکر کی طرف ڈاکٹر صاحب متوجہ ہوئے اور کہا کہ آپ کی ماں کا آپریشن ہو چکا ہے، اس کی حالت اب خطرے سے بالکل باہر ہے۔ یہ سن کر اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب پروین کے والد کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر نے پروین سے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی، لیکن آپ کے والد کو نہ بچا سکے۔ پروین ادھر فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، رنگت پیلی ہو چکی تھی۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی کہ ایک نرس جلدی سے پانی کا گلاس لائی اور اسے پانی پلایا، پھر اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کا بلڈ پریشر لو ہو چکا تھا۔ شاکر کھڑکی سے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پروین کے چہرے کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ ایک طرف ماں کو بچانے پر وہ خوش تھا، اور دوسری طرف پروین کی اس حالت کا وہ ذمہ دار بھی تھا، اور پچھتا رہا تھا کہ کاش اس ذریعے سے وہ پیسے حاصل نہ کرتا۔ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کاش وہ کسی کرپٹ سیاستدان کو لوٹ لیتا، یا پھر ایسے سرکاری افسر کو لوٹتا جو غریبوں سے رشوت لیتا ہے۔ مگر اس نے لوٹا بھی تو ایک مجبور شخص کو، جو بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا۔ پروین کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے اپنے باپ کی تدفین کے بارے میں سوچا۔ ماسٹر صاحب کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر لائی گئی۔
محلے والوں نے مل کر ماسٹر صاحب کے کفن دفن کا بندوبست کیا۔ یہ لمحہ ماسٹر صاحب کے ان دوستوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا جو بچپن سے اس کے ساتھ تھے، ان کی محفلوں کو ماسٹر صاحب نے خوب گرمایا تھا۔ بہت سارے ماسٹر صاحب کے ایسے دوست بھی تھے جن کی بیٹیوں کی شادی پر ماسٹر صاحب نے خود ان کی مدد کی تھی، اور وہ اس کے احسان مند تھے کیونکہ وہ اس کا خوشحال دور تھا۔ مگر افسوس کہ اب ایسا وقت ماسٹر صاحب پر آیا کہ کوئی دوست اس کی مدد نہ کر سکا۔ وہ ماسٹر صاحب کی میت کو دیکھ کر رو رہے تھے، چلا رہے تھے۔ ان کا مخلص دوست ان کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ کچھ نہ کر پائے۔ شاکر ماں کو گھر چھوڑ کر پروین کا پیچھا کرنے لگا۔ پروین کے گھر کا ٹھکانہ اسے معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے ماسٹر صاحب کے جنازے میں شرکت کی۔ جو درد اس نے پروین کو دیا، کسی طرح وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ پروین کا دامن خوشیوں سے بھر دینا چاہتا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد پروین ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگی۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ باپ کی موت کے صدمے کو بھول کر وہ زندگی کو نئے سرے سے آغاز کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً 6 ماہ کے عرصے کے بعد ایک دن شاکر نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پروین سے شادی کرنا چاہتا تھا، پروین کو اپنی زندگی میں لا کر اس کا دامن خوشیوں سے بھرنا چاہتا تھا۔ وہ سکھ کا سانس تب لیتا جب پروین خوش ہوتی، ورنہ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ کئی بار اس کے دل میں آیا کہ وہ اپنی زندگی ختم کرے، مگر ماں کی خاطر ایسا نہ کر سکا۔ شاکر کی ماں اپنے بیٹے کی خاطر پروین کی خالہ سے ملنے گئی اور شاکر کے لیے پروین کا رشتہ مانگ لیا۔ خالہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ پھر پروین سے بات کی تو پروین کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ شاکر نے کسی قسم کے جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، اور پروین کو تو جہیز سے سخت نفرت تھی کیونکہ اسی جہیز نے اس کے باپ کی جان لی تھی۔ شاکر کی ماں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہم لڑکی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں لے آنا چاہتے ہیں۔ پروین اور شاکر کی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا اور شاکر پروین کو بیاہ کر اپنے گھر لایا۔ آج ان کی شادی کا 5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، اور ان کے 5 سالوں میں شاکر نے ایک بار بھی پروین سے سخت لہجے میں بات نہ کی۔ ان کے ہاں ایک بیٹی اور بیٹا پیدا ہوا۔ یہ دونوں اب ان کی زندگی ہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق شاکر پروین کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ پروین کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر شاکر کے دکھ میں کمی ہو جاتی تھی۔ شاکر نے اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے کسی کے باپ کی جان لے لی تھی، مگر اس کے باوجود وہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔